बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ खसूसी मेहमान को लेके, जो जुडिशल जो कम्युनिटी है उसका एक बड़ा कलीदी एक हिस्सा है। उनके वालिद साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं और उनको अंदरूनी खबरें जुडिशल कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा होती हैं। आज अजीज़ान मन, मेरे पास जो खबरें पहुँची, खामोश मुजाहिदीन ने, ये खामोश मुजाहिदों ने दावा किया कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर डीजीसी से मुलाकात हुई। और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो दावत की तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जिसमें 13 सुप्रीम कोर्ट के जज बशमूल उनके 14 जजेस, मतलब टोटल में वहां पे मौजूद थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के की दावत के ऊपर, और एक ही जज सिर्फ मिसिंग था, और वो जज थे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। और जराए ये दावा करते हैं कि वो अपनी तवील मुलाकात करने गए थे डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर से। उनको हम आपको बता चुके हैं 4 अप्रैल के प्रोग्राम के मुताबिक, आपको बताया था 4 अप्रैल को कि मेरे जराए ने, मुसद्दिका जराए ने, जिनको मैं खामोश मुजाहिद कहता हूँ, उन्होंने ये दावा किया है कि उनको वक्त से पहले चीफ जस्टिस लगाने के लिए जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और ये जो पीडीएम की हुकूमत है, चोरों का जो टोला है, वो उनको वक्त से पहले चीफ जस्टिस लगाना चाहता है। मैंने इससे पहले आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करके ये भी बताना चाहूंगा कि मेरे पास इसके अलावा क्या खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं स्क्रीन के ऊपर दावत दूंगा अपने खसूसी मेहमान सैयद मोहम्मद अली शाह साहब को। शाह जी, वेलकम टू द शो वंस अगेन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, मैं अपनी एक ट्वीट दिखाना चाहूंगा। इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा कि ये मैंने ट्वीट की थी 30 मार्च 2023 को। सोर्सेज क्लेम के जस्टिस जराए का ये दावा है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक्टिविस्ट नहीं थे, बल्कि वो नवाज शरीफ की पार्टी के जो है वो एजेंट के तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काम कर रहे थे। जब तक नवाज लीग जो है वो अपने बनाने वालों को, अपने पैदा करने वालों से लड़ाई लड़ रही थी, उस वक्त तक काजी फायज ईसा जो है वो एक इनकलाबी का किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि नवाज लीग के जो थग्स हैं, चोर हैं, वो इसी क्लेप्टोक्रेसी का हिस्सा बन गए हैं, अपने बनाने वालों से, मतलब इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा वो ऑन बोर्ड हो गए हैं, इसलिए फायज ईसा जो है वो अपने असल रंग दिखाना शुरू हो गए हैं। और वो चीफ जस्टिस जो आइन को बालातर रखना चाहते हैं, उनके आगे रास्ते में रुकावटें वो पैदा कर रहे हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो चोर पाकिस्तान को चला रहे हैं। उन चोरों को मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इससे पहले कमर बाजवा जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। शाह साहब, आपके पास भी कुछ खबरें हैं चीफ जस्टिस साहब के रास्ते में रुकावटें बनाने के लिए ये जो किरदार अदा कर रहे हैं काजी फायज ईसा साहब, पहले उसके बारे में बताइएगा, फिर हम आगे चलते हैं। पहले तो ये बात है कि शो में स्टार्ट होने यानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज सिर्फ जिक्र कर दें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के शुरू में 2 फर्जंद हुए थे जो जुड़वा थे, हाबील और काबील। काबील जिसको बिब्लिकल टर्म्स में केन कहते हैं और हाबील जिसको बिब्लिकल टर्म्स में एबल कहते हैं। तो काबील ने जो है वो हाबील को कत्ल कर दिया और उसके बाद जो है वो गुनाहों की और गलतियों की जो है वो इब्तदा हुआ वो वाक़या। तो ज्यादातर इंसान जो हैं वो किसी एक तरफ से होंगे, या हाबील उनका जो है वो जद होगा या काबील उनका जद होगा। अब काजी फायज ईसा को देख के मुझे ये लगता है कि वो हाबील की औलाद में से शायद ना हो। बाकी मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हमने देखा है कि बहादुरी, शुजात, इसी तरीके से जो है वो बुज़दिल होना किसी का, डरपोक होना किसी का, और गद्दार होना, ये नस्लों में चलती है, खून का हिस्सा होती है। जो जिस बाप का फर्जंद होगा, जाहिर है उसी का रंग उस पे होगा, आपको नजर भी आएगा। हो सकता है 1-2 जनरेशन या नस्लें जो है वो स्किप हो जाए,
مگر اصلیت جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے والد صاحب کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ افغانستان سے اٹھا کے انگریزوں نے کس طرح ان کو جو ہے وہ خان آف کلات کے کورٹ میں جو ہے لگوایا، اور کیوں لگایا؟ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کے لیے، جس کے لیے انہوں نے کام کیا تھے وہ مسلم لیگ میں، مگر سربراہ تھے مسلم لیگ کے، پریزیڈنٹ تھے یا سیکرٹری جنرل تھے بلوچستان کے اس زمانے میں، مگر کام وہ کر رہے تھے کانگریس کے ساتھ اور جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ مل کے۔ اور ابھی جو میر ظفر اللہ جمالی صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر تھے ڈیورنگ مشرف ٹائم، ان کے جو والد تھے وہ بھی اس زمانے میں بڑے ایکٹیو تھے، اور انہوں نے اس زمانے میں بڑا کام کیا تھا قائد اعظم کی سپورٹ میں۔ ان کے ساتھ دو اور سردار تھے میرے خیال سے، جو ہے وہ چوکیو سردار ایک تھے، اور مجھے لگتا ہے آئی ایم ناٹ ٹو شیور، آئی ہیو ٹو چیک، کہ ان کے جو ہے وہ پوتے جو ہیں وہ جام کمال تھے۔ ان لوگوں نے قائد اعظم کے لیے بڑا کام کیا تاکہ پاکستان، بلوچستان پاکستان کا حصہ بنے، اور ان کی تمام جو ہے وہ سامنے والوں کی چالاکیاں اور کوششوں کے باوجود میجورٹی آف دا سردارز جو تھے انہوں نے جو رائل جرگہ تھا اس میں پاکستان کے ساتھ الحاق کو جو ہے وہ ایکسپٹ کیا۔ اچھا، اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بہت بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا تھا افتخار چودھری صاحب کی جو بحالی، ججز بحالی اور ان کی اپنی بحالی کی جو مہم تھی، اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جا کے اگر آپ ریسرچ کریں گے، اور آپ تو کر لیں گے اور آپ کے پاس شاید اس کے شواہد موجود بھی ہوں، کہ وہ پیسے سعودی عرب سے کیسے اور کس کے تھرو جو ہے وہ پاکستان آئے اور اس کے بعد بانٹے گئے۔ شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کو کھل کے بات کرنی چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اس وقت بھی جو سپریم کورٹ میں ایک جج صاحب جو کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، وہ بھی پیسے لانے میں اور فنڈنگ میں بڑے پیش تھے۔ آپ کا اچھا، اب ہمیں اشارہ اور اطہر من اللہ صاحب کی طرف ہے۔ نہیں، ہمارا تو کوئی اشارہ ہی نہیں، ہم تو ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، ہم تو صرف کہہ رہے ہیں کہ بھئی لگتا ایسے ہے۔ لوگوں کے پاس چڑیائیں ہوتی ہیں، کسی کے پاس کبوتر ہوتے ہیں، کسی کے پاس چڑیلیں ہوتی ہیں، تو ہمیں سمجھے کہ بھئی سکس سینس یہ بتا رہی ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو، ہمیں کیا پتا۔ تو یہ جو لوگ ابھی اس وقت بٹھائے گئے ہیں، پھر آپ حدیبیہ پیپر ملز کا کیس دیکھ لیں، کس مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بند کر کے ٹائم بار کر دیا گیا تھا۔ ٹائم بار کیا ہوتا ہے بھائی؟ کس چیز کی ٹائم بار ہوتی ہے؟ اگر کوئی قتل ہوا ہے تو کیا وہ 5 سال کے بعد آپ جو ہے وہ قاتل کو نہیں پکڑیں گے؟ یا کوئی کرمنل ایکٹ ہوتا ہے سی پی آر سی کے تحت یا پی پی سی کے تحت، تو آپ کیا اس کو نہیں پکڑیں گے کیونکہ 5 سال گزر گئے یا 7 سال گزر گئے یا 10 سال گزر گئے؟ کس نے بولا بھائی آپ کو یہ؟ آپ کو یہ سکھایا کس نے؟ جس آپ کے استاد نے آپ کو یہ سکھایا ہے اس کو تو فوراً جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھا دینا چاہیے، کیونکہ یہ تو آنے والی ہماری نسلوں کو خراب کرنے کے جو ہے ایکویولنٹ ہوگا۔ سیدھی بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیک اسٹاک آف آور سچویشن۔ ہمیں جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں، جو ہمارے گورننس کے سسٹم میں خرابیاں ہیں، 18ویں ترمیم جس طریقے سے لائی گئی اور پاکستان کی فیڈریشن کو کنفیڈریشن میں تبدیل کیا گیا ہے، یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو گریٹر پنجاب، سندھو دیش، ان سب چیزوں کی طرف ایک اشارہ تھا جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یا سوئی بھی تھی۔ اس وقت تو میرے خیال سے اور بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ لوگ بنگ پیتے تھے، شاید اسٹیبلشمنٹ میں بھی بنگ کسی نے پی لی ہو اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ اگنور کر دیا، تو اب ہم اس کا جو ہے وہ نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ کیا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ خبر آپ نے بھی شیئر کی میرے ساتھ کہ قاضی فائز عیسیٰ جو سینئر جج ہے سپریم کورٹ کا، یہ دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان کے رستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے 2 نام جو ہے وہ ججز کے نام انہوں نے تجویز خود کر دی ہیں، مطلب ابھی سے 4 مہینے بعد انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے اگر بننا ہے تو، لیکن ابھی سے انہوں نے 2 چیف جو ہے سندھ ہائی کورٹ کے ایک جو ہے چیف جسٹس صاحب
اور ایکٹنگ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے ان کا نام جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے لیے انہوں نے ریکمینڈ کر دیا ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ یہ نام جو ہے وہ سب نے ریکمینڈ کر سکتا ہے؟ مطلب یہ بات تو سوال بہت بڑا اٹھتا ہے، اور یہ پھر دوبارہ اس ریلیشن کے اندر میں دوبارہ جاؤں گا اور میں آپ کو وہی بات دوبارہ کروں گا ایک دفعہ پھر، میں اسکرین شیئر کر کے لوگوں کی یاد دہانی کرا دوں کہ یہ ٹویٹ ہے جو 4 اپریل کو کی گئی ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عاصم منیر، ڈرٹی ہیری اور پی ڈی ایم مل کے قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس آف پاکستان فوری طور کے اوپر لگانا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ ہر قسم کا کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے وقت اس وقت ان کو 4 ججز کی سپورٹ تھی، لیکن اب کتنے ججز کی سپورٹ ہے یہ ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے۔ شاہ صاحب ہمیں بتائیں کہ کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں اس وقت تو سپریم کورٹ میں جو بینچ مارک سٹرینگتھ ہے وہ تھی 17، 2 ججز اس وقت جو ہیں وہ ان کی اسامیاں خالی ہیں، تو اب ہیں بچے 15۔ پہلے چیف جسٹس صاحب کے پاس کے ساتھ جو ہے ان کو ملا کے 9 ججز تھے، 6 دوسری طرف تھے۔ سننے میں آیا ہے کہ ایک اور ون اوور ہو گیا ہے اور اب 8-7 کی جو ہے وہ کمبینیشن چل رہی ہے۔ 2 ججز اگر ان کے اپنے لگ جاتے ہیں تو 8-7 سے جو ہے وہ تو 8 اور 9 ہو جائیں گے، سپریم کورٹ تو ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا، یعنی ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور چیف جسٹس صاحب کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو اب ان کی جو آخری جو کوششیں ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی طریقے سے جب یہ 8-9 ہو جائیں گی تو پھر ایک آدھ تو اور ہو ہی جائے گا اور آ ہی جائے گا، کیونکہ ہوا کے ساتھ بھی تو لوگ جو ہے وہ اپنا رخ کا تعین کرتے ہیں نا۔ تو لگ ایسے رہا ہے کہ یہ صاحب جو ہیں وہ اپنی سر دھڑ کی بازی لگانا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی ان کی بقا ہو۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس کے تمام اختیارات پہ جو ہے وہ بہت تحفظات ہیں۔ بینچ وہ کیوں بناتے ہیں، سو موٹو وہ کیوں لیتے ہیں، ریکمینڈ ججز کو وہ کیوں کرتے ہیں، مگر موصوف خود کرنے کے لیے جو ہے وہ پیش ہیں۔ اور ویسے بھی یہ ہماری بہنوں اور ہماری مائیں جو کہ یہ شو دیکھ رہی ہیں، ان کی کسی بھی طریقے سے ان کی جو ہے وہ تذلیل کے طریقے سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، مگر ایک کہاوت ہے کہ جو اپنی عورتوں کے پیچھے چھپتے ہیں وہ جو ہے وہ اب پھر آگے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ان کو بہت پرانی عادت ہے اپنی زوجہ محترمہ کے پیچھے چھپنے کی، جس طرح نواز شریف کو بہت پرانی عادت تھی اپنے خاندان کی خواتین کے پیچھے چھپنے کی۔ جو حلال کھانے والے ہوتے ہیں، آگے اور کچھ میں نہیں کہوں گا، دوسرے کسی الفاظ کے اوپر لوگ جو ہے متوجہ نہ ہو، وہ میرا ہرگز جو ہے وہ اشارہ نہیں تھا، اگر کوئی سمجھتا ہے تو اس کی مرضی۔ حلال کھانے والے جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، سامنے سے آ کے یا پیٹھ پیچھے کوئی گولی مار دے گا، زیادہ تر کو تو جو ہے وہ پیٹھ پیچھے مارتے ہیں تاکہ شکل نہ دیکھیں۔ ہم جیسے کچھ ہوں گے جو ایک آدھ جو ہے پکڑ کے ان کو بھی واصل جہنم کر کے اس کے بعد جائیں گے، مگر خیر ہے، جب اپنے پیروں پہ انسان چل کے جو ہے وہ دنیا سے جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے مرتبہ اور اس کے درجات اور بلند ہو قیامت کے دن۔ شاہ صاحب، یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ایک میڈیا کیمپین چلائی جا رہی ہے، اور میں نے 4 اپریل کو یہ بتایا تھا، اور میں نے متعدد بار میں لوگوں کو دوبارہ کہتا ہوں، دوبارہ 23 اپریل کو بھی بتایا تھا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جو ہے ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ 4 اپریل کو بھی گزارشیں کی تھی پی ٹی آئی سے کہ وہ جائیں سپریم کورٹ کے اندر یہ پٹیشن دیں کہ جو میڈیا ٹرائل چیف جسٹس کا یا سپریم کورٹ کے ججز کا جو بھی چینل کرے گا اس کے اوپر بین لگایا جائے گا، لیکن کسی نے اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی، اور اب ایک سوشل میڈیا پہ کیمپین چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف چلائی جا رہی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیمپین میں اس وقت آئی ایس آئی شامل ہے، جو ہے انٹرنل ونگ ان کے میڈیا سیلز شامل ہیں، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب یہ کیمپین چلی تھی اس وقت نون لیگ مخالف ایجنڈا تھا اسٹیبلشمنٹ کا، اس لیے یہ کیمپین ان کے خلاف بھی چلائی گئی تھی، لیکن اب یہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ اس کا کیا ریلیشن ہے؟ اس طرح کی کیمپین آپ کے والد صاحب چیف جسٹس آف پاکستان سید سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف بھی چلائی گئی تھی، اور اب یہ کیمپین کیا دوبارہ جو چلائی جا رہی ہے اس کو آپ کتنا کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کامیاب تو یہ نہیں ہوگی کیونکہ لوگ اب جو ہے وہ جاگ گئے۔ ایک تو اس زمانے میں کمیونیکیشن جو ہے وہ کافی کم تھی، لوگ جو ہے وہ آسانی سے مینیپولیٹ ہو جاتے تھے، اخباریں تھی، ایک چینل تھا۔
آج کل کے زمانے میں لوگوں کے ہاتھ میں تمام کی تمام جو ہے کائنات سکڑ کے آ گئی ہے، جس کو ہم موبائل فون کہتے ہیں. اس لیے اب شاید یہ کیمپین ان کی اتنی جو ہے وہ کامیاب نہ ہو. مگر جو اصل نقطہ ہے جس کی طرف شاید کوئی سوچ نہیں رہا، وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا کام جو ہے آئین کے تحت وہ تو انصاف کرنا ہے، جرگہ بٹھانا اور جو ہے وہ فیصلے کروانا تو نہیں ہے. وہ اپنا کام کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی؟ ان کو کس نے ڈرایا دمکایا ہے یا کس نے ان کو کچھ کہا ہے کہ بھائی آپ جرگے کے سرپنچ کا جو ہے وہ کام کریں؟ آپ کا کام آئین کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرنا ہے، یا آپ کا کام جرگے کی صورتحال پیدا کرنا ہے؟ 2 منٹ کا کیس ہے، آپ اس کو جو ہے 2 مہینے آپ نے کھینچ لیا ہے. کس کے کہنے کے اوپر؟ اگر کسی چیز کا ڈر ہے تو اللہ سے ڈریں، کیونکہ ہر دن جو گزرتا ہے وہ ہمیں موت کے قریب لے کے جاتا ہے. مگر شاید کسی میں بھی اب جو ہے وہ اللہ کا ڈر نہیں ہے. میرا تو یہ گزارش ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ اس کیس کو فوری روز کی بنیاد پہ سن کے اور اس کا فیصلہ کریں. آپ 8-8 دن 9-9 دن ان لوگوں کو دیتے کیوں ہیں؟ کیا آپ نے ہسٹری سے کچھ سیکھا نہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیکھتے ہیں دوسرے کو دیکھ کے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو میں یہ غلطی نہ دہراؤں. شاید کچھ لوگوں کو آگ کے ساتھ کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے، یا ابھی تک وہ صحیح طرح چلے نہیں ہوتے ہیں. شاہ صاحب، آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ پورے کا پورا سسٹم انکلوڈنگ اعلیٰ عدلیہ جس سے آخری امید تھی وہ بھی کمپرومائزڈ ہے. اور اگر اس طرح ہے تو پھر یہ تو کیا صرف اور صرف آپ خونی انقلاب کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ بنانا ریپبلک تو آپ کا ملک پہلے ہی بن چکا ہے، پوری دنیا کے اندر جاگسائی آپ کی ہو رہی ہے. لیکن اب آگے چل کے پھر کیا رستہ نکلے گا؟ جو اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے اندر آپ کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اچھا، چھوٹی سی بات یہ کہ فور سم ریزن مجھے خونی انقلاب نہیں نظر آتا ہے. پاکستانی قوم کو اتنی بہترین انداز سے مینج کیا گیا ہے کہ یا آپ کے پاس بہت امیر ہیں جن کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں، یا آپ کے پاس بہت غریب ہیں. وہ جو بیچ میں مڈل کلاس ہوتی تھی آپ کے اور ہمارے جیسے لوگ، وہ بہت سکڑ گئی ہے. ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے اشرافیہ میں شامل ہو گئے ہیں، اور بہت سارے جو ہے وہ پاورٹی لائن سے، غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. جن کو روز کام کرنا پڑتا ہو اپنے بچوں کو شام کو کھانا دینے کے لیے، وہ کیسے نکلیں گے روڈ کے اوپر؟ اگر وہ ایک دن بھی کام نہیں کرتے تو شام کو اپنے گھر کیا لے کے جائیں گے بچوں کے لیے؟ آپ اس کو کیا اگر چیزیں تھوڑا دیکھیں تو اتنی یعنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو مینج کیا ہے کہ اب جب تک وہ لوگ جو کچھ وقت بغیر کام کے بھی رہ سکتے ہیں وہ روڈوں پہ نہیں آئیں گے، تب تک ہمارے لیے بہت کم آپشنز اوپن رہیں گے. شاہ صاحب، لیکن جب ایک غریب کا نوالا آپ چھین لیں تو غریب پھر جو ہے واپس آپ کے اوپر قانون ہاتھ میں لے لیتا ہے، جو کہ اس وقت ہمیں ہوتا ہوا نظر بھی تو آ رہا ہے. وہ انارکی کی طرف بھی تو ہم بڑے واضح طور کے اوپر بڑھے ہیں. لیکن دس از اے ریمارک ناٹ اے کوسچن. میرا آخری کوسچن آپ سے شاہ صاحب یہ ہے کہ یہ ذرائع جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ڈرٹی ہیری سے جو ملاقات کی ہے، میجر جنرل صاحب جو ہیں فیصل نصیر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، آپ کے خیال میں اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو اس میں کیا ڈسکشن ہوگی؟ ججز توڑنے کا کام تو ظاہری بات ہے ISI انجام دے رہی ہے. لوگوں کے کال ریکارڈ مین سٹریم چینلز کے اوپر چل رہے ہیں، جج صاحبان کے پریشرائز جو ہے ظاہری بات ہے. عمر عطا بندیال صاحب کو بھی اسی طریقے سے کیا جا رہا ہے. ان کی ساس کی باتیں کبھی سنائی جا رہی ہیں، کبھی گھر والوں کی باتیں سنائی جا رہی ہیں. ٹیسٹر پھینکا جا رہا ہے، ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. اسی سسٹم کا وہ حصہ ہے، اپنے بینیفٹس وہ لے کے گھر جانا چاہتے ہیں. ایوری تھنگ از کمپرومائزڈ اینڈ ایوری ون از کمپرومائزڈ. لیکن اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسٹیبلشمنٹ سے کیا چاہ رہے ہیں آپ کے خیال کے اندر؟ دیکھیں، سیدھی سیدھی بات ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو چیف جسٹس بنایا جائے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ دس وڈ بی دا بگیسٹ بلنڈر دیٹ وی وڈ بی ایبل ٹو ڈو. اللہ ہمیں اس دن سے بچائے جس دن اس جیسے لوگ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کرسیوں کے اوپر جو ہے وہ براجمان ہو جائیں. ویسے اللہ نے اس سے بھی شاید بدتر لوگوں کو ہمارے اوپر، زرداری صاحب جو ہے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، نواز شریف صاحب، اب ان کا چھوٹا جو بھائی ہے وہ پرائم منسٹر ہے. اب تو میرے خیال سے صرف فضل الرحمان
بچ گیا ہے اس کو بھی بنا دو یار, ختم کرو کہانی کو یار. اگر اسی طریقے سے ملک چلانا ہے تو فضل الرحمان کو بھی بنا دو بھائی. یعنی اب اور ہم کیا کر سکتے ہیں. کیا صاحب کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عمر خیام صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چیف جسٹس پاکستان نہیں بنیں گے, میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ان کا چیف جسٹس آف پاکستان بننا روکا جا سکے؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل, اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ جو پی ڈی ایم اینڈ ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کا پلڑا زیادہ باری ہے. اور جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو 3:2 کی اس وقت سپلٹ نظر آ رہی ہے. البتہ اگر احمد علی شیخ صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے پھر کوئی اور چیف جسٹس ہوگا, تو پھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے گیم تبدیل ہو جائے. باقی تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اتنا, جو ہے قانون جو ہے تو پڑھے لکھے لوگوں کی چیزیں, ہمیں کیا لینا دینا. کیا سر پتہ آپ کو بہت ہے, لیکن آپ کھل کے مجھ سے بات کرتے ہیں اور پاکستان بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بات کرتے ہیں, تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب کو ڈر نہیں لگتا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے مجھ سے بات صرف کرنے کی وجہ سے ہی ڈالے آ جاتے ہیں, کالے ویگو ڈالے بھی آ جاتے ہیں, لوگوں کو اٹھا بھی لیا جاتا ہے, لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ ماشاءاللہ ہمیشہ بڑی بہادری سے کھل کے بات کرتے ہیں, تو لوگوں کی طرف سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, عزیزان من پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ کس چیز کا ڈر؟ شاہ صاحب آج ظاہری نہیں تو بات ہے کل میں مجھ نے بھی سے. مرنا ہے. آج نہیں تو کل میں نے مرنا ہے. ہم اولاد علی ہیں. ایک بار مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ جب جنگ کے میدان میں جاتے ہیں تو آپ ایسے بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے ہیں, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو مولا نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میدان جنگ میں علی موت پہ جا کے گرے یا موت علی پہ آ کے گرے, کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے خیال سے شاہ میرے صاحب لیے آپ نے فارچونیٹلی نعرہ یاد کرا دیا, ہماری بیٹل کرائے پوری فوج کی, پاک فوج کی, یا علی مدد. نعرہ رسالت کے بعد جو ہمارا اگلا نعرہ ہوتا تھا وہ یا بے علی شک. مدد ہوتا تھا. تو آپ نے بہت بڑا ہمیں نعرہ یاد کرا دیا. شاہ صاحب آپ کی بہادری کو سلام ہے, بہت بہت شکریہ. مجھے پتا ہے آپ نے بہت قیمتی وقت دیا اور ابھی آپ کا ٹائم ہو گیا ناٹ ہے ایٹ آل, لیاری جانے کا, ناٹ اور ایٹ آل, آپ کو میں جو ہے وہ زیادہ دیر روکوں گا نہیں, اور یہ ناٹ میں ایٹ آل. ویڈیو بھی جزاک اللہ. بالکل اپلوڈ کروں گا فوری طور کے اوپر, کیونکہ یہ بڑا کرنٹ اس وقت ایشو ہے, لوگ اس کے اوپر بات چیت سننا چاہ رہے ہیں. عزیزان من, اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں نیکسٹ ٹائم جب ہم شاہ صاحب سے بات کریں تو کمنٹس کے اندر اس کو ضرور کیجیے گا. اس وقت تک مجھے, عادل راجہ اور سید محمد علی شاہ صاحب کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.